शाम को वो उठी तो उसे ऐसे लगा जैसे उसने अभी की आवाज़ सुनी हो। पहले वो उसे अपना वहम समझ के लेटी रही, फिर जब उसे दोबारा आवाज़ आई तो जल्दी से फ्रेश होकर सामने आई थी। सामने अभी और डैडी को देख कर उसका चेहरा खिल उठा था। आप लोग कब आए? सहर उसकी आवाज़ में खुशी महसूस कर सकती थी। हम तो कब से आए हुए हैं, मगर मेरा शेर बच्चा उठने का नाम ही नहीं ले रहा, वो उसके सर पे चपत लगाते हुए बोले थे। सॉरी भी, वो दवाई ली थी ना, इसलिए। आप पहले बताते तो मैं दवाई ही नहीं खाती, वो उनके पास बैठते हुए बोली थी। दवाई भी तो ज़रूरी है ना बेटा, बस जल्दी से अपना कोर्स करो, फिर मैं तुम्हें अभी और तुम्हारे अभी और तुम हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे, डैडी ने प्यार से कहा तो मुस्कुरा दी थी। तभी सहर सबके लिए चाय ले आई थी। कुछ खाओगी? आप रोई हैं? वो सहर को देखते हुए बोली थी। नहीं तो, वो मुस्कुरा के बोली थी। मैंने सोते में कुछ किया है? उसने नज़र चुराते हुए पूछा। उसे लगा शायद अब भी सोते में उसे फिट्स पड़े हैं। नहीं बेबी, कुछ कहा है? वो बेचैनी से बोली थी। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस थकन की वजह से सर दर्द की वजह से ऐसे लग रहा है। ये लो चाय पियो, कब से अभी डैडी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो बात बदलते हुए बोली थी। अच्छा आपी, हम नहीं वेट कर रहे थे क्या? मैं स्कफकी से बोला तो वो उठकर उनके सीने से लग गई थी। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उमेश उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला था। हटो, मुझे भी मेरी बिल्ली से मिलने दो, जबरान ने उसे अपने पास करते हुए कहा। उसे मिलकर उसकी नज़र साल पर पड़ी जो उसे देख के मुस्कुरा दिया था। कैसी हो प्रिंसेस? ठीक, वो भी जवाबन मुस्कुरा के बोली थी। फिर न जाने डैडी और अभी को क्या कुछ सुनाती रही। वो दोनों बस अपनी नम होती आंखों से अपनी उस बोलती हुई गुड़िया को सुन रहे थे जो उन सबके लिए बहुत खास थी। बस करो, पटर पटर बोले जा रही हो, उमेश ने उसे छेड़ा तो बस मुस्कुरा दी थी। डैडी, आप और अभी रेस्ट कर लें, आपकी 9 बजे की फ़्लाइट है, शहर के कहने पर वो अफसुर्दगी से बोली थी। आप आज ही वापस चले जाएंगे? आज तो जाना है, मगर हम अगले हफ्ते आएंगे, काफ़ी सारे दिनों के लिए। हाँ, तुम्हारे पास उन तीनों को 2 दिन के लिए छोड़े जा रहा हूँ, इन्हें तंग करना। अभी की बात पर वो हंस दी थी। चलो गुड़िया, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, वो किचन में थी जब वो मैस उसे बुलाने आया था। मैं बाबा को बता दूँ? बिल्ली, मैंने कह दिया है, प्लीज़। मैं 2 मिनट में उनसे मिल के आई, वो ममनाई थी। गुड़िया, उमेश ने घूरा तो फिर ममनाई थी। प्लीज़, मैं अभी तक उनसे नहीं मिली ना। अच्छा जाओ, बाबास गर्ल, वो खफगी से बोला था। 2 दिन बाद वो दोनों भी चले गए, बस साल रह गया था। वो अपने कमरे में बैठी कोई बुक पढ़ी थी जब वो नॉक करके अंदर आया था। वो सीधी होकर बैठी थी। बाहर क्यों नहीं आती हो? सामने सोफे पर बैठते हुए बोला था। वैसे ही हम भी कज़न्स हैं, अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं अगर तुम चाहो तो। वो सिर्फ खामोश रही थी। हर दफ़ा मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता है, कभी तुम भी आ जाया करो, वो अब शिकवा करते हुए बोला था। अच्छा चलो डिनर पर चलते हैं, वो खड़े होते हुए बोला तो एकदम बोली थी नहीं। वजह? अब की बार वो खुशबगीन नज़रों से उसे घूरते हुए बोला था। वैसे ही, वो मिमनाई थी। 10 मिनट में नीचे आओ, उमर भाई से परमिशन ले ली है मैंने, वो घड़ी पर नज़र डालता हुआ बोला और उसके कुछ भी सुने बगैर बाहर निकल गया था। उसके कहने के बावजूद वो उमर के पास आई थी। बाबा, वो झिझकते हुए बोली तो उमर ने मुस्कुरा कर उसकी परेशानी दूर की थी। मुझसे पूछ लिया है उसने, चली जाओ। वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उस पर बोसा लिया था। मेरी बेटी मेरा फ़ख्र है, वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई थी। वो तैयार होकर आई तो वो लाउंज में ही खड़ा था। शहर को मिलकर वो उसके साथ बाहर आ गई। सादगी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक बात बताओ प्रिंसेस, तुम्हें मुझ पर यकीन है नहीं है क्या? असाल के सवाल पर उसने नासमझी से उसे देखा था। जब मैंने कहा था मेरे भाई से बात कर ली है तो तुम क्यों गई उनके पास? वो खफगी से बोला तो अपने हाथों को घूरते हुए बोली। सॉरी। मैंने सॉरी का तो नहीं कहा, वो नरमी से बोला मगर खामोश रही थी। कहाँ डिनर करोगी? वो बात बदलते हुए बोला तो आहिस्ता से बोली थी। कहीं भी। ओके, बट डिनर से पहले मुझे उर्वा के लिए कुछ लेना है और तुम उसमें मेरी मदद करोगी। वो गाड़ी माल रोड की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ करते हुए बोला था। मगर मैं कैसे? वो ममनाई थी। हेल्प ही करनी है, प्लीज़ मना मत करना, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला तो वो चुप हो गई थी। तुम्हें पता है ना उर्वा की मंगनी है इस मंथ के एंड पे। वो उसे उस बोलने के लिए उकसाते हुए बोले तो उसने जी कहने पे इत्तेफाक किया था। फिर तुम आ रही हो ना?
पता नहीं, वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। वो गाड़ी पार्क कर चुका था मगर उतरा नहीं। क्यों परेशान हो रही हो? वो नरमी से बोला तो फैब ने उसे देखा था। प्रिंसेस, भरोसा करना सीखो वरना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके हाथ थामते बोला था। चलो दोस्ती कर लेते हैं, फिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मुस्कुरा के बोला तो वो भी मुस्कुरा दी थी। ऐसे ही गुड गर्ल, ऐसे ही हंसती रहा करो प्रिंसेस। वो उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए बोला था। चलो आओ। वो उससे लिए अंदर आ गया था। उसने उर्वा के लिए फैब के पसंद का ही सूट लिया था और फिर कुछ और कपड़े लिए। इसमें भी उसकी राय लेता रहा था। फिर उन्होंने अच्छा सा डिनर किया। असाल आज उसे दोस्ती करके ही उठा था। वापसी पर शहर उन्हें हॉल में ही मिल गई थी। वो भी वहीं आ गए थे। देखें आप ही हमारी शॉपिंग। वो शहर को बैग्स पकड़ाता हुआ बोला। शहर को हर चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। ये इतने सारे कपड़े किसके लिए? ये उर्वा के लिए हैं और ये मेरी प्यारी सी दोस्त के। वो मुस्कुराकर फैब को देखते हुए बोला जो सैंडल उतारने में मसरूफ़ थी। कौन सी दोस्त? शहर ने उसे घूरी से नवाजते हुए पूछा था। नई बनी है आज ही, वो भी ज़बरदस्ती बनाई है। कोशिश तो इतने दिनों से कर रहा था मगर वो अब जाके मानी है। वो सोफे के पुर्ज से टेक लगाकर बोला था। सुधर जाओ लड़के, अभी भी आनी को कॉल करती हूँ। शहर ने उसे डराना चाहा था। जिसके बारे में वो ये सब बोल रहा था वो खामोशी से उठकर अंदर चली गई थी। यार आप ही आपकी बेटी ना बेहिस है। इतनी मुश्किल से दोस्ती की है कि ना पूछो। और देखें ये सब कुछ यहीं छोड़कर चली गई। बंदा पूछे किसी गरीब की मेहनत की कमाई है। बंदा मुस्कुरा कर रख ही ले। वो शहर के कंधे पे सरकता हुआ बोला तो वो हंसती थी। वो तब तक नहीं रहेगी जब तक उसके बाबा ना कह दें। शहर ने मुस्कुराकर सामान समेटते हुए कहा था। एक बात पूछूं? शहर दोबारा बैठते हुए बोली थी। ये सब क्यों कर रहे हो? दिमाग ख़राब हो गया है इसलिए। वो तब कर कहता कमरे में चला गया था। शहर खामोश बैठी रही। फिर सामान उठाकर फैब के रूम में ले आई थी जो खाली पड़ा था क्योंकि वो यकीनन अपने बाबा को आज की रुदात सुना रही थी। बाबा, असाल ने मुझे सूट दिलवाया है। मैंने मना भी किया। वो सोफे पर उसके पास बैठी उसे बता रही थी जो काफ़ी देर से मुस्कुराता उसे सुन रहा था। बेबी, वो आपका दोस्त है ना तो गिफ्ट दे सकता है, इसलिए ले लिया करो। बल्कि उसके जाने से पहले भी आप भी उसे गिफ्ट दे देना। आखिर में वो उससे समझाते हुए बोला था। आप अपनी पसंद से ले आइएगा बाबा, मुझे क्या पता लड़कों को क्या अच्छा लगता है। वो उसके कंधे पे सरकते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया था। बुरी बात बेटा, आप अपनी पसंद से लेना, उसे अच्छा लगेगा। वो उसे समझाते हुए बोले थे। अंदर आते साल ने सब कुछ सुन लिया था। वो शहर से चाय की फरमाइश करने आया था मगर वहीं से मुड़ गया था। क्यों मुस्कुराया जा रहा है? सर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ लिया। तो वो बात बदलते हुए बोला। चाय का कहने गया था तो आपको बट आप मिली ही नहीं। चलो रूम में ले आती हूँ। असाल चला तो गया और फिर पढ़ाई में लग गई क्योंकि उमैर ने उसको ओपन से एडमिशन भेज दिया था। यूनिवर्सिटी का खौफ भी इतना था कि उसने साफ इनकार कर दिया। यही एक तरीका उन्हें समझ आया। घर वालों के अलावा उर्वा, साल और आनी उससे राब्ते में थे। वो लोग रात का खाना खा रहे थे जब सहर ने बात छेड़ी थी। आज आनी की कॉल आई थी। उमैर ने एक नज़र फैब को देखा जो खाने में मसरूफ़ थी और उसने सहर को बात जारी रखने का इशारा किया था। वो उर्वा की मंगली भी हम सबको बुला रहे हैं। बहुत इसरार कर रही थी कि फैब भी आए। अपने नाम पर उसने नज़र उठा के उन दोनों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। हम चलेंगे? उसने उमैर से पूछा। लहजे में कोई तासुर नहीं था। तुम क्या चाहती हो? सवाल के बदले में सवाल आया था। मम्मी की मर्जी, वो कंधे उचकाकर बोली तो सहर मुस्कुरा दी थी। उमैर की मीटिंग की वजह से वो लोग मंगनी वाले दिन से एक दिन पहले पहुंचे थे। असाल ने उन्हें सीधा आनी के घर आने को कहा था क्योंकि वो उनसे सख्त नाराज़ थी। फिर भी वो सामान घर रखकर और फ्रेश होकर वहाँ गए थे। आनी को उन्होंने बहुत मुश्किल से मनाया था। उर्वा और आनी उसे बहुत मोहब्बत से मिली थी। अंकल ने शफकत से उसके सर पे हाथ रखते हुए ऐलान किया कि मंगनी तक वो वहीं रहेगी और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। उर्वा तो खुशी से उससे लिपट गई थी। सब बहुत खुश थे। बस एक ही वजूद था जो साल को इस तरह फैब को रहने से जल रहा था। वो थी साल की फुफ्फोजाद मरीना। सब बातों में मसरूफ़ थे। उर्वा उसे अपने साथ रूम में ले आई थी। अच्छा था वो उसके सामने बेड पर बैठे हुए बोली थी। तभी मुलाजमा चाय और लवाजमात ले आई थी। अरवा चाय के दौरान उससे बातें करती रही। उसने अपनी मंगनी का जोड़ा, जेवर, लड़के की तस्वीर, उसका बायोडेटा सब बता दिया था। वो बस मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। तभी असाल वहाँ आ गया था। क्या बातें हो रही हैं प्रिंसेस? भाई ये बातें ही नहीं करती।
کب سے میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ جواب عروہ نے دیا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ باتیں تب کرے گی نا جب تم موقع دو، وہ عروہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ پرنسس عمیر بھائی بلا رہے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسال کے کہنے پر وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ عروہ نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ آپ نہیں جاؤ گے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی تھی۔ اسال نے اسے اٹھایا تو وہ باہر چلی گئی تھی۔ پاپا مجھے بھی لے جائے نا، وہ عمیر کے سینے لگتے ہوئے بولی تھی۔ بیبی میں نے تو کہا تھا مگر رانی ناراض ہو رہی ہیں۔ کل تو ہم آ ہی جائیں گے نا، عمیر نے اسے چپ کروایا تھا تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ سحر اسے مل کے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ رات کو مجھے کال کریں گے نا، اس نے عمیر کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو پرنسس، یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، اسال نے اسے تسلی دینے کے لیے بولا تو وہ مسکرا دی تھی۔ تبھی کسی نے ایک منظر قید کر لیا تھا۔ شام کو ڈھولکی تھی، سب تیار ہو کر ڈھولکی بجانے میں مصروف تھے۔ سحر، صبا، جویریہ، روشنی اور ممی بھی ڈھولکی بھی آئے تھے۔ ممی اس کے ساتھ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، ان کا تو اسے دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ سب انجوائے کر رہی تھی، ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ عروہ وہاں سے جلدی سے اٹھ گئی تھی اور اسے ساتھ لی وہ اندر آ گئی تھی۔ وہ واش روم میں تھی جب وہ بیڈ پہ بیٹھی چوڑیاں اتار رہی تھی جو ممی نے اسے پہنائی تھی۔ تبھی اسال روم میں آیا تھا۔ وہ سمجھا عروہ ہے جو بنا دیکھے اپنے کام پہ لگی رہی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مردانہ گمبھیر آواز میں اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، اسے مسکراتا دیکھ کے اس کے دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ عمیر بھائی کی کال ہے، اس نے اپنا موبائل اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جلدی سے سیل لے کر ٹیرس پہ آ گئی تھی۔ اسال اس کی چوڑیاں اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھی تھی، پھر اس کی خوشبو محسوس کرتا انہیں وہیں رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ بات کر کے لوٹی تو عروہ سو چکی تھی۔ اسے موبائل اٹھانا تھا سو باہر چل دی۔ سامنے اسے آنی مل گئی تھی جو مرینا اور اس کی ماں شمیم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آنی ہے اسال کا فون، اس نے موبائل اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا اسال ڈرائنگ روم میں ہے، تمہاری ممی بھی وہیں ہیں، انہیں دے آؤ اور ممی سے مل لو، وہ جانے لگی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ اسے زیادہ سر نہ چڑھائیں، پہلے ماموں جان نے اسے روک لیا اور اب یہ اسال کے پیچھے ہے، مرینا جل کے بولی تو وہ ہنس دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے پیچھے نہیں، میرا بیٹا اس کے پیچھے پڑا ہے، آخری بات پر اسے سوچ کر مسکرائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح ہی اٹھ گئی تھی، بابا سے بات کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ پہلا ٹکراؤ اس کا آنی سے ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا میری گڑیا جلدی اٹھ جائے گی، وہ اسے دیکھ کے مسکرا کے بولی تو اس کے اپنے ساتھ ہارن لے آئی تھی۔ بیٹھو، میں فریق کو چائے کا کہہ کے آتی ہوں۔ وہ ابھی جانے ہی لگی تھی کہ اوپر سے کسی نے انہیں بلا لیا اور اسے بیٹھے کا اشارہ کرتی سیڑھیوں کی طرف چل دی تھی۔ پہلے تو چند منٹ بیٹھی رہی، پھر کچن آ گئی جہاں فری کی بیٹی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ شرمندہ سی بولی، باجی 2 منٹ میں ابھی چائے بنا دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ پہلے اسے چپ کرا لیں، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ ارے نہیں، آپ تو مہمان ہیں جی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تو کیا ہوا، 1 کپ چائے ہی تو بنا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے چیزیں ڈھونڈنے لگی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، فری اپنی بیٹے کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ ایک بات کہوں جی، وہ پانی چولہے پر چڑھاتی بولی تھی۔ 5-6 کپ بنا لیجیے گا، ابھی اسال صاحب اور بڑے صاحب بھی آ جائیں گے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ چائے بنا کر اس نے 2 کپوں میں ڈالی تھی اور پھر باہر آ گئی تھی۔ آنی بھی ابھی تک وہاں آ چکی تھی، دونوں چائے پی رہی تھی جب اسال اور انکل بھی واک سے آ گئے تھے۔ اسال کو اندر آتا دیکھ کر مرینا بھی جلدی سے نیچے آئی تھی، مگر وہاں سب کو، خاص کر فیب کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ فری سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ انکل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں صاحب جی، ٹھیک نہیں بنی کیا؟ فری نے ایک نظر فیب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھی انکل ہی کو دیکھ رہی تھی کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، پھر کیوں پوچھ رہے تھے؟ نہیں اچھی بنی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ چائے منہ کو لگاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ جی آج چائے باجی نے بنائی ہے، وہ فیب کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی۔ لیکن جی میں نے منع کیا تھا، بہت منع کیا تھا، انہوں نے اپنی خوشی سے بنائی ہے، وہ اپنی مالکن کا منہ کھلتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ بیٹا چائے بہت اچھی بنی ہے، انکل نے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ مگر تمہیں کیا ضرورت تھی سب کرنے کی؟ تہمینہ کی بات پر وہ مختصر سا جواب دے کے اٹھ گئی تھی۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ اسال اور انکل ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ عروہ کے ساتھ بیٹھی تھی جب آنی اس کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو، پارلر جانا ہے، وہ عروہ کو کہتی اس کی چادر نکالنے لگی تھی اور پھر اسے مرینا کی فرمائش پر اس کے ساتھ پارلر بھیج کر اس کے پاس کمرے میں آئی جو کمرے کو سیٹ کر رہی تھی۔ آپ اور سب گھر والے
پہنچنے والے ہیں بیٹا. مہمان تو خیر 2 بجے تک آئیں گے. تم یہ سب چھوڑو اور فریش ہو جاؤ. اس کے ہاتھ سے کشن لیتے ہوئے بولی اور واش روم میں چلی گئی تھی تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی. دوپہر کے لیے سحر نے اسے خود تیار کیا تھا. ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت کھل اٹھی تھی. رائل بلو فراک اور تنگ پجامے میں سر پر نفاست سے سکارف لیے اور دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے ٹکائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. عمیر تو اسے دیکھ کر خود ہی رخ بدل گیا تھا کہ کہیں اس سے نظر ہی نہ لگ جائے. ممی نے اسے عروا کے پاس بھیجا تھا آنی کو بلانے. وہ دونوں سال کے روم میں تھی. سب مہمان آ گئے تھے سو وہ اسے عروا کے پاس چھوڑ کر مہمانوں کے پاس آ گئی تھی. آپ بہت پیاری لگ رہی ہو. اور وہ اسے دیکھ کر محبت سے بولی تو وہ مسکرا دی تھی. تب یہ سال وہیں آیا تھا. اسے ایسے دیکھ کر اس کے ہارٹ نے ایک بیٹ مس کی تھی. اور وہ بھائی کو ایسے دیکھ کر بہانہ کر کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اسال کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی اور جو سر جھٹک کے اس کے پاس آیا تھا. چلو پرنسس ایک سیلفی لیتے ہیں. انکار مت کرنا تم دوست ہو میری پلیز. وہ التجائیہ لہجے میں بولا تو وہ خاموش رہی. اس نے 2-4 سیلفیز لی. تب تک عروا بھی آ گئی تھی. اسال نے خود سے 2 سال چھوٹی بہن کا ماتھا چوما تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. رونا مت صرف منگنی ہے رخصتی نہیں. وہ اسے پچکاتے ہوئے بولا تھا. آنی اور مرینا کے آنے پر وہ سب باہر کی طرف نکل گئے تھے مگر مرینا نے اسال کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا. کیا بدتمیزی ہے یہ. وہ ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے بولا تھا. کیا میں جان سکتی ہوں تم اس کے آگے پیچھے کیوں پھر رہے ہو. اس میں ایسا کیا ہے اسال جو مجھ میں نہیں ہے. پچھلے 3 سالوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں. تم بات تو کرنا دور دیکھتے بھی نہیں ہو. اور وہ اٹس نان آف یور بزنس. وہ غصے سے چیخا تو مرینا نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا. تمہاری یہ جو سو کالڈ عزت ہے نا اس کی دھجیاں میں 2 منٹ میں بکھیر سکتی ہوں. پھر جو تمہاری بہن کے سسرال والے ہیں نا وہ تم پر تھوکیں گے. وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے گرائی تھی تبھی فیب اندر داخل ہوئی تھی. اسے آنی نے انگوٹھی لینے بھیجا تھا. ان دونوں کو ایسے دیکھ کے کچھ لمحوں کے لیے ایسے ہی کھڑی مرینا کا منہ دیکھتی رہی. پھر جسے اب اسال پیچھے دھکا دے چکا تھا. پھر سائڈ ٹیبل سے انگوٹھی کا کیس اٹھایا اور ان کی طرف آئی تھی. اسال اس کی حرکتوں اور تاثرات سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا. اس کی اگلی حرکت پر اسال کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا. وہیں مرینا بھی حیران رہ گئی تھی. اس نے زوردار تھپڑ مرینا کے منہ پہ دے مارا تھا. آئندہ اسال سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتی اسال کی طرف مڑی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے لے گئی تھی. اسال حیرت کا شکار تھا. اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا. باہر آ کے اس نے اسال کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے آنی کی طرف چل دی تھی. وہ حیرت سے گنگ کھڑا تھا. کبھی یک بیک توجہ کبھی دفعتاً تغافل مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل کے. یہ تم نے اچھا نہیں کیا اسال. اس کی قیمت تم آج چکاؤ گے وہ بھی ابھی. مرینا غصے میں آگ بگولو ہوتی اپنے روم کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ رکی ہوئی تھی. منگنی کی رسم کے بعد سب کھانا کھا رہے تھے. فیب سحر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اسال آتے جاتے اس کے چہرے کو کھوج رہا تھا مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. چائے کے لیے خواتین ہال میں بیٹھی ہوئی تھی باتوں میں مصروف تھی جبکہ مرد حضرات گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. تبھی مسکراتی ہوئی مرینا ادھر آئی تھی. اٹینشن پلیز. وہ مسکرا کے بولی تو سب اسے چونک کر دیکھا تھا. مجھے عروا کو ایک سرپرائز دینا ہے. عروا کو ہی کیوں آپ سب کو بھی. وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے تھی. تبھی وہاں سے گزرتے اسال نے اسے مخاطب کیا تھا. ادھر آؤ نا اسال تم بھی دیکھو تمہیں بہت پسند آئے گا. وہ ایک ادا سے بولی تھی. اسال کی نظر خود بخود فیب پہ پڑی تھی جو اسی کو دیکھ رہی تھی. عروا کی ساس کے کہنے پہ اسے آنا پڑا مگر اسے ڈر تھا وہ کہیں نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی. مرینا نے موبائل پروجیکٹر کی مدد سے سامنے سفید پردے پر پکس چلا دیں جو فبیہا اور اسال کی تھی. کچھ پکس لاہور کی تھی جن میں وہ ڈنر کر رہے تھے مال میں شاپنگ کر رہے تھے. کچھ کل ڈھولکی کی اور آج ان کی سیلفی لیتے ہوئے کی پکس تھی. سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے. سحر نے غصے میں اٹھنا چاہا مگر فبیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ تماشا لگانا چاہتی ہے ماما مجھے ہینڈل کرنے دے. سحر نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا جو خلاف توقع نارمل تھی. کیسی لگی پکس. وہ اسال کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. یہ سب کیا ہے. ہم تو آپ لوگوں کو بہت شریف لوگ سمجھے تھے. شریف گھروں میں یہ ہوتا ہے کیا. عروا کی پھپھو ساس نے آنی سے پوچھا جو خود پریشان کری تھی. اس کی ساس نے اپنی نند کو چپ کروانا چاہا مگر وہ آگ بگولا ہو گئی تھی. بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بنائی گئی ہے. وہ صرف پکس تھی جن میں قابل اعتراض بات کوئی نہیں. وہ فرح اور خاتون فرح کا ان کی بیٹی سے رشتہ نہ ہونے کا غصہ نکال رہی تھی. اس میں برا کیا ہے. صرف ہماری پکس ہی تو ہے. جواب بہت تحمل سے فبیہا نے دیا تھا.
مرینا کو اس کا تحمل بہت ناگوار گزرا تھا۔ سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید مرینا کو ڈیٹس یاد نہیں رہتی نا، اس لیے وہ آج ہماری اینیورسری وش کر رہی ہے، وہ مسکرا کر کہتی ہے۔ اسال کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ سبھی تو خاموش تھے جیسے سانپ سونکھ گیا ہو۔ اسال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مگر تمہاری شادی کب ہوئی؟ اب کی بار اروا کی ساس بولی۔ آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ مرینا نے اسے بوئے چکا کر اشارہ کیا کہ اب جواب دو۔ شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا بچپن میں۔ میں 10 سال کی تھی اور سال 15 سال کے، اور اب بھی۔ وہ تحمل سے بول رہی تھی، مگر سال اس کے چہرے پر وحشت دیکھ سکتا تھا۔ پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے مرینا کی طرف مڑی تھی۔ ریئلی اٹ واز گڈ سرپرائز، ہمیں پک سینڈ ضرور کرنا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ناگواری سے بولی تھی، جبکہ وہ خود کسی طوفان کے زیر اثر تھی۔ اروا کی ساس نے شکوہ کیا، انہوں نے یہ سب کیوں چھپایا تھا؟ مگر بات ممی نے سنبھال لی تھی۔ ان کی نند کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سب ہال میں جمع تھے۔ سب مرد بھی جان گئے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ فیب اور سال سب کے درمیان ہی بیٹھے تھے۔ تمہیں سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے نا، بات سنبھال لیتے، جویریہ ناگواری سے بولی تھی۔ اتنی بڑی بات کتنی ڈھٹائی سے کہی اس نے، میرا تو دماغ گھوم گیا۔ صبا نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ اسال، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ؟ سر آپ ہی، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور مہر بھائی کے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے اسے۔ روشی جو اسال کو کچھ سنا رہی تھی، سیر کے رونے پر چیخ پڑی تھی۔ ول یو شٹ اپ؟ فبیہا کی دھار نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ عمیر نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میری ماما اور میرے بابا کو کچھ مت کہیے گا، وہ انگلی اٹھائے انہیں وارن کر رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، جو سچ ہے صرف وہی کہا ہے، وہ ناگواری سے کہتی سحر کے پاس آئی تھی۔ ماما پاپا سب جانتے ہیں، ڈیڈی اور انکل کو بھی پتا ہے۔ اسال اور انکل نے میرے لیے وہ کیا ہے جو کوئی سگا بھی نہیں کرتا۔ کیا میں ان کی بیٹی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی ماما؟ انہوں نے وہ اس کا ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھی بول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا۔ میری بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا، اسال اس کا شوہر ہے۔ اتنا پکا رشتہ ہونے کے باوجود میری بیٹی آج تک ان کا دیا ہوا تحفہ بھی میری مرضی سے قبول کرتی ہے کہ کہیں مجھے برا نہ لگے۔ میری اجازت کے بغیر وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جاتی۔ جہاں تک نکاح کے چھپانے کی بات ہے تو وہ اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چھپایا گیا، لیکن جب یہ خود سب جانتی ہے تو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے آج یہ سب بتایا بھی اس لیے تھا کہ وہ اروا کے رشتے پر اس کا اثر نہ ہو۔ مجھے میری بیٹی پر فخر ہے۔ آخری بات اس نے روشنی کو دیکھ کر کہی تھی۔ پھر اس نے سحر کا ہاتھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اپنی پرنسس کو ساتھ لگائے باہر لے گیا۔ آپ دونوں نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، آنی شدت غم سے بولی تھی۔ تو کیا کرتے؟ وہ تو تمہارے بیٹے کو دیکھ کے بدک جایا کرتی تھی۔ تمہارا بیٹا خود کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا تھا کہ وہ اس سے مزید بدظن ہو جاتی تھی۔ مجھے عمیر کو نہیں لگتا تھا کہ رشتہ چل پائے گا، مگر دیکھو تمہارا بیٹا تو اب اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ مرینا کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اس کو سامنے آنا پڑا اور اتنا کچھ سننا پڑا۔ وہ خفگی سے بولے تھے۔ پر اتنے جلدی نکاح کیوں کیا؟ اروا ناسمجھی سے بولی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ ایک برا آدمی تھا۔ وہاں رہ کر اس کی حالت تو تم سب جانتے ہو کہ کیا ہو گئی تھی، اس لیے اسے یہاں سے نکالنے کا یہی طریقہ تھا۔ باری صاحب رسان سے بولے تھے۔ اسال باپ کو دیکھ کر محبم سب مسکرایا تھا۔ اچھا کام کیا آپ لوگوں نے، مگر کم سے کم مجھے تو اعتماد میں لے سکتے تھے۔ میں خود اسے بہو بنانے کے خواب سے جا رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ بیٹا مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ مسکرا کر ان کے گرد باہیں پھیلا گیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے سامان پیک کیا اور بغیر کسی کے بھی سنے بغیر عمیر اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ لاہور جاتے ہوئے اس نے اس کی چائے کے ساتھ ٹرینکولائزرز دی تھی، سو وہ سارے راستے سوتے آئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ واپسی پر شوہر اسے روم میں لے آئی تھی اور ابھی بھی وہ نیند میں تھی۔ ماما آپ ہرٹ ہوئی نا میری وجہ سے؟ وہ موٹے موٹے آنکھوں میں نیند کے سرخ ڈورے لیے بولی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ماما، انہوں نے زبردستی کیا تھا۔ آپ کہیں گے تو میں سال سے بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو سے جائے بے بسی سے بولی تھی۔ سر نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے سونے کا کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی تھی جب عمیر اس کے پاس آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تم سے اتنی بڑی بات جو چھپائی ہے، وہ تو میت باندھتے ہوئے بولا تھا۔
تمہیں یاد ہے نا اس کی 16ویں سالگرہ پر اس کا باپ اسے لینے آ گیا تھا، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اسے کاروبار میں نقصان ہوا تھا، بینک سے لون لیا تھا اس نے، لون واپس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اپنے دوست کو ہی اپنی بیٹی بیچ رہا تھا۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ سر کا تو دل ہی مانو بند ہو گیا تھا، وہ اس کی بیٹی کو بیچنے والا تھا۔ ہمیں سوچ کر تکلیف ہوتی ہے سر، اسے جس پہ سے گزری ہے سوچو اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ انکل کو کہیں سے یہ سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ میں اور ڈیڈی ہم سے بات کرنے آئے تھے، مگر وہ ہمیں فبیہہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دوست اس سے شادی کرے گا۔ شادی؟ وہ تنفر سے بولا تھا۔ ڈیڈی نے اسے پرومس کیا کہ وہ اس کا لون چکا دیں گے، وہ فبیہہ کی اس سے شادی نہ کرے۔ وہ مان گیا تھا مگر فبیہہ کو لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم اسے وہاں تک نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ ایسی حرکت پھر کر سکتا تھا۔ لازمی تو نہیں تھا کہ ہمیں ہر بار وقت پر پتہ چل جائے، اور پھر تم بھی تو اس کی جدائی میں اتنی بیمار ہو گئی تھی، اس کو واپس لانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے انکل نے سال کی اور اس کے نکاح کی تجویز دی تھی تاکہ وہ یہ حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ بہت مشکلوں سے انکل نے اسے لون کے لیے اور اسے ہمیں دینے کے لیے منایا تھا۔ ہم رسک نہیں لے سکتے تھے، تب تک ہم بیبی سے نہیں ملے تھے۔ جب وہ ہم سے ملی تو ہم اسے پہچان ہی نہیں پائے تھے۔ تمہیں تو یاد ہوگا نا کیسی حالت تھی اس کی۔ 2 ہفتوں میں میری بچی زندگی سے دور جا چکی تھی۔ انکل کے ہی مشورے پر سال کی رضامندی سے ہم نے اس کا نکاح کروایا تھا تاکہ وہ دوبارہ پرنسس کو ہم سے دور نہ لے کے جا سکے۔ وہ ماضی کو یاد کرتا کرب سے بولا تھا۔ تو اب تک اس لیے خاموش تھے کہ اسے تکلیف کو دوبارہ فیس نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی اس کی سال سے بنتی کہاں ہے، وہ ہمیشہ دور بھاگتی ہے۔ اب لگتا ہے کہ وہ سب جانتی تھی اسی لیے اسے دور رہتی تھی۔ میں تمہیں بتا سکتا تھا مگر خاموش اس لیے رہا۔ اگر سال نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو وہ نہ مانی تو تمہارا کیا ہوگا؟ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ جب ہمارے اپنوں نے اس سے دوری اختیار کی وہ تب بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بول رہا تھا۔ سر خاموش آنسو بہاتی رہی۔ زندگی پھر سے اسی روٹین پر آ گئی تھی۔ عمیر اور سحر نارمل ہو چکے تھے مگر وہ ابھی بھی سوچوں میں گم رہتی تھی۔ سحر اس کے روم میں آئی تو وہ واش روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ سمجھ گئی کہ وہ نہا رہی ہے۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ سحر نے آگے بڑھ کر کال ریسیو کی تھی جو کہ عروہ کی تھی۔ سر شکر کہ آپ نے کال ریسیو کر لی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ جب سے گئی ہیں نہ میسج کا رپلائی کرتی ہیں اور نہ ہی کال ریسیو کرتی ہیں۔ میری تو چھوڑیں، آپ تو ماما اور بھائی سے بات نہیں کر رہی۔ وہ بنا کچھ سنے شروع ہو چکی تھی۔ عروہ، میں سحر بات کر رہی ہوں۔ سحر کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ سوری آپے، مجھے لگا، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ فیب تم سے بات نہیں کرتی؟ وہ لاہور واپسی پر کہے گئے اس کے الفاظ یاد کر کے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، ہم میں سے کسی سے نہیں کرتی، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر 1-2 باتیں کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ سحر واش روم کے دروازے کو دیکھ کے ایک سردھا بھر کے رہ گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ چائے پی رہے تھے جب سحر نے دوبارہ بات شروع کی۔ آج تمہاری سیل پر عروہ کی کال آئی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے چائے پیتی رہی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم ان میں سے کسی سے بات نہیں کرتی ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی جو چائے پینے میں ایسے مصروف تھی جیسے اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ بیبی، ماما کچھ کہہ رہی ہیں۔ عمیر کے کہنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سوری ٹو سے بابا، بٹ مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، وہ شرمندگی سے بولی تو عمیر خاموش ہو گیا تھا۔ سر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ وہ چائے چھوڑ کر روم میں چلی گئی تھی۔ آج وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ بیبی، عمیر اس کا چائے کا کپ لیے اس کے روم میں آیا تھا جو وہ چھوڑ آئی تھی۔ بابا آپ کیوں لائے ہیں؟ میں نے منع بھی کیا تھا باجی کو، میں نے نہیں پینی۔ منع اس لیے کیا تھا کیونکہ میری پیاری سی بیبی گرل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماما اسے آنی اور اس کی فیملی کے بارے میں بات کریں۔ عمیر اس کا ناک دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ نظر چرا گئی تھی۔ بابا کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کی تھوڑی کو اونچا کر کے بولا تھا۔ بابا کو سب بتاؤں گی مگر جب بابا امریکہ سے واپس آئیں گے تب، وہ عمیر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر تب تک سال آپ کے اور ماما کے پاس رہے گا، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مگر یہاں تو میز بھیا نے آنا تھا نا، وہ اسے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اسے کچھ کام ہے بیبی، سال سے کوئی پرابلم ہے، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ ماما کو شاید اب ان کا یہاں رہنا اچھا نہ لگے، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے ماما سے پرمیشن لے کے ہی یہاں آنے کا کہا ہے۔ تمہارے ماما سال کو پسند کرتی ہیں بیبی، خود بتاؤ اسے کون ناپسند کرے گا؟ وہ ہے ہی اتنا اچھا کہ سب اسے پسند کرتے ہیں۔ تمہاری ماما اس لیے دکھی ہوئی تھی کہ تمہارا نکاح سال سے ہوا تھا، بلکہ اس لیے تھی کہ ہم نے انہیں
لائم رکھا تھا۔ اب تو وہ بہت خوش ہیں، اس لیے اپنے مائنڈ سے بات نکال دو کہ تمہارے اور اسال کے نکاح پر کوئی پرابلم ہے۔ عمیر کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ کہے، مگر وہ بولی تو اتنا، بابا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ عمیر بے ساختہ ہنس دیا تھا کہ جانتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی بتائے گی۔ ایک بات بتاؤ گی؟ عمیر موقع غنیمت جان کے بولا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم اسال سے اپنے نکاح کی بابت کب سے جانتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو شرم و حیا سے سر جھکا گئی تھی۔ جب نکاح ہوا تھا تب نکاح نامے پر لکھے ہوئے الفاظ یاد رہ گئے تھے، تب پتہ نہیں تھا، بعد میں ماما اور آپ کا نکاح نامہ دیکھ کر سمجھ آیا۔ پھر اس دن میں امیس بھائی اور جبران بھائی کے ساتھ جب آئس کریم کھانے جا رہی تھی تو جانے کا آپ سے پوچھنے آئی تھی، تب آپ کی اور اسال کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ وہ نوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ عمیر کے سوال پر وہ بات بدل گئی تھی۔ پاپا پلیز جلدی آ جائیے گا۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ میں بھی کوشش کروں گا، مگر کم از کم مہینہ لگ جائے گا۔ امیس اور ابھی بھی چکر لگاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنی ماما کا بہت خیال رکھنا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے۔ چلو ریسٹ کرو، صبح بھی اسال آ جائے گا۔ پھر میرا بچہ مجھے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے جائے گا نا؟ وہ اسے پچکاتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ اگلی صبح 7 بجے یہ اسال پہنچ گیا تھا۔ 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں بھی اسال اور عمیر کے ساتھ اسے چھوڑنے گئی تھی۔ واپسی پر جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسال نے نوٹ کیا تھا، وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ عمیر کو گئے ہفتہ ہو گیا تھا، وہ ابھی تک اسال سے بات نہیں کر رہی تھی۔ سر نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر پھر بھی ابھی خاموش تھی۔ اسے لگا کہ شاید عمیر کو مس کر رہی ہوگی، اس لیے خاموش ہے۔ اس کے پیپر شروع ہوئے تو اس نے اسال کے ساتھ جانے کے بجائے ڈرائیور کے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ اسال اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا آخری پیپر تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو سامنے ڈاکٹر کے بجائے اسال کو پا کر حیران رہ گئی تھی۔ ڈرائیور کی بجائے سوری۔ اس کے چہرے پر اسال کو خوف نظر آیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسال نے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ پرنسس ناراض ہو کیا؟ گاڑی میں خاموشی کو اسال کی آواز نے توڑا تھا اور وہ رخ موڑے بیٹھی تھی۔ جب تک نہیں بتاؤ گے کہ بات کیا ہے تو کیسے چلے گا پتہ؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ اب اگر میری بات کا جواب نہ دیا نا تو میں اپنی بیوی کو مارنے کا حق رکھتا ہوں، وہ تھوڑا سختی سے بولا تھا۔ گاڑی میں اس کی سسکی ابھری تھی۔ اسال نے حیرت سے دیکھا تھا اور پھر گاڑی کی طرف روک دی تھی۔ پرنسس کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں اسال، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اسال حیرت میں ڈوبا اسی کو دیکھ رہا تھا جو روئے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر تو حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے ایسی بات کیوں کی؟ وہ لب بیچے اسے دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر اسے چپ کروانے لگا تھا۔ کافی دیر وہ اسے چپ کرواتا رہا، مگر اس کے رونے کی شدت میں کمی نہ آئی تو اس نے گاڑی اپنے آفس کی طرف موڑ لی تھی۔ سر کو میسج کر دیا تھا کہ پیپر لیٹ شروع ہوا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو جائے گی، اور اسے اپنے آفس لے آیا تھا۔ پرنسس آفس آ گیا ہے؟ وہ گاڑی پارک کرتا ہوا بولا تو اس نے اپنے آنسو صاف کر دیے تھے۔ اسال اسے اندر عمیر کے آفس میں لے گیا تھا کیونکہ آج کل وہی آفس سنبھال رہا تھا۔ چلو منہ دھو کر آؤ، اسال نے واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر آئی، تب تک اسے اسال نے اس کے لیے پانی اور جوس منگوا چکا تھا۔ اسال کی اتنی کیئر پر اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ اسال نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تھا اور اس نے ایک سپ لے کر گلاس رکھ دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسال اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے تھے۔ اسال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ پلیز اسال، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے، وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ اسال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اس بات کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے بچانے کے لیے، مجھ سے نکاح بھی کیا، سب نے بھی اتنا کچھ کہا، آپ نے کبھی کچھ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے آگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، ابھی وکیل کو کال کرتے ہیں، وہ ساری فارمیلٹیز پوری کر دے گا۔ اسال جو لب بیچے اسے دیکھتا رہا تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ آنسو خود بخود رک گئے تھے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو تو میں چھوڑ دوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو فبیہا نے آنکھیں چرا لی تھی۔ اسال نے آگے ہو کر اس کی بازو کہنی کے اوپر سے پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ بالکل اس کے قریب آ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، تم سب اپنی خوشی سے کہہ رہی ہو، کہو کہ تم یہ رشتہ اس لیے توڑ رہی ہو کہ تم ایسا چاہتی ہو، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولا تو اس نے سر جھکا لیا تھا۔ عروہ کی منگنی سے لے کے آج تک تمہاری بے رخی سہ رہا ہوں، بات کرتا تو دور، دیکھتی بھی نہیں ہو تم مجھے،
جانتا ہوں کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ بتاؤ نا پرنسس، کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ وہ تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ پلیز بتاؤ۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے ہوئے بولا۔ اس مرتبہ لہجہ نرم تھا۔ جواباً وہ خاموش آنسو بہاتی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر حالات اسے مجبور کر رہے تھے۔ جواب دو پرنسس، وہ دبے آواز میں غصے سے بولا تھا، کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی کہ میرے سے آپ کو کچھ ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسال حیرت سے اسے تکنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسال نے اسے چپ کراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسکارف آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ اسال نے خاموشی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ گھر چلیں، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ جو ابھی بھی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ پرنسس، ہم نے پہلے بھی زیبی والا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا تھا نا، تو یہ بھی کر لیں گے۔ بتاؤ شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اسال غصے سے لب بھینچے سب سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے روتی ہوئی فیب کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بس بہت رو لیا تم نے، اب اور نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر وہ سر اٹھائے بولی، مگر ٹوک دی گئی تھی۔ تمہیں یقین ہے نا مجھ پر؟ اسال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اسال نے اسے اپنے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ تو مجھے اروا کی منگنی پر ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ سر جھکائے مسکرا دی تھی۔ ویسے میں اتنا سوچتا تھا کہ جو لڑکی سلمان اور اپنے دوسرے کزن سے اتنی دور رہتی ہوگی، وہ میرے پاس آنے پر کیوں دور نہیں بھاگتی۔ اب پتہ چلا کہ موصوفہ کو ہمارے نکاح کا علم تھا، تبھی تو اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا وہ بول اٹھی تھی۔ پلیز گھر چلیں۔ اسال اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے گہرا سانس لے کر رک گیا تھا۔ چلو منہ دھو کر آؤ، گھر چلیں۔ وہ اسے تسلی دے کر گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد اسے لگا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ فیکٹ اس کی خام خیالی تھی۔ اسال کھانا کھا لو۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا، سر کی آواز پہ رک گیا تھا، پھر کچھ سوچتا ہوا ٹیبل تک آیا تھا۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ لیا تھا کہ اگل دیا۔ کس نے بنایا ہے یہ؟ وہ غصے سے بولا۔ سامنے بیٹھی فیب جو کھانا نکال رہی تھی بے ساختہ بول اٹھی۔ باجی نے۔ ایسے بنتا ہے کھانا؟ کھانا نہیں بنانا آتا کیا؟ وہ ٹیبل پہ پانی لا کر رکھتی باجی سے غصے میں بولا تھا۔ وہ چھوٹے صاحب بس کریں، جائیں یہاں سے، وہ کرخ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فیب تو منہ کھولے اس کا رد عمل دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کب کس پر غصہ کرتا تھا، خاص کر کام کرنے والیوں پر؟ اسے کیا ہوا ہے؟ سر حیرت سے بولی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ اسی شام اسال نے رات کو اچھا خاصا ہنگامہ مچایا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے سے نکل رہی تھی اندر تک دہل گئی تھی، پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ نتیجتاً سحر کو بھی ایک اچھے خاصے تماشے کے بعد باجی کو کام سے نکالنا پڑا۔ یہ تماشا بھی اسال نے ہی لگایا تھا۔ اب گھر کا کام سحر ہی کرتی تھی، وہ بھی اس کی اچھی خاصی ہیلپ کروایا کرتی تھی۔ اسال اب ٹھیک رہ رہا تھا، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ سر اسے سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر وہ کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ اب بھی وہ اسی کے ساتھ سر کھپا رہی تھی جو سہمی ہوئی کمبل میں دبکی ہوئی تھی۔ آنکھیں بہی جا رہی تھیں۔ میری جان، اسے باجی رقیہ سے ایشو تھا، تم سے نہیں۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ وہ کب سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ سحر اٹھ کر جانے لگی تو اس نے سحر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماما، وہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے فیب کو سینے سے لگایا تھا، اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کا کانپتا وجود وہ اپنے اندر سمیٹتی اسے تسلی دے رہی تھی۔ اسے اسال پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ فیب کو سلا کر وہ سیدھا اس کے پاس آئی تھی، چاہ کر بھی وہ لہجے میں غصے کو چھپا نہیں سکی تھی۔ جی آپی آئیں، وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب کیا ہے اسال؟ تم ایسے تو نہیں تھے، جانتے بھی ہو کہ وہ کتنا ڈر گئی ہے۔ وہ انوس کھڑے ہوئے بولی تھی۔ آپی پلیز یہاں بیٹھیں، وہ صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ پلیز مجھے میرے کسی بھی عمل کا غلط مطلب مت لیجیے گا۔ بزنس کی وجہ سے وہ سٹریس تھا، بٹ آئی پرومس میں اسے سنبھال لوں گا۔ اس کے لہجے میں بلا کا یقین دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر چکی تھی کہ صبح فیب کے موبائل پر آنے والی عمیر کی کال پر بھی اس نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو سامنے ہی بیڈ کے پاس چیئر رکھے بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھی تھی۔ وہ پیار سے مسکراتا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا تھا۔
प्रिंसेस डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। वो उसकी कमर के गिर्द एक बाजू डाले हुए बोला था। पल में उसकी आंखें भीगी थी। अच्छा इधर देखो, वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला तो वो नजरें फेर गई थी। प्रिंसेस ये सब तुम्हारे लिए किया है मैंने, तुमने हेल्प मांगी थी ना, बस वही कर रहा था। वो प्यार से बोला तो उसने नासमझी से उसे देखा था। सॉरी यार, मुझे सब करना पड़ा। उसको घर से निकालने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। वो इस घर की तमाम बातें उन्हें बताती थी। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला था, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे उनकी तरह डांटेंगे। वो आंखें मीच कर कर्ब से बोल रही थी, मैं अपनी प्रिंसेस के साथ ऐसा कर सकता हूँ भला? मुझे मेरी प्रिंसेस बहुत अजीज़ है। मैं तो उन लोगों को रुलाने का सोच रहा था जिनकी वजह से मेरी प्रिंसेस इतना रोई है, मगर यहाँ तो मेरी वजह से ही मेरी प्रिंसेस रो पड़ी। वो मुँह लटकाए बोला था, चलो पनिश कर लो। वो कान पकड़े बोला था, आप मुझे डांट। वो फिर से रो दी थी। ऐसा मत सोचना। वो उसे साथ लगाए चुप करवाने लगा था। किसी बात के बगैर हम उसे निकालते तो शक हो जाता, इसलिए ऐसा किया। उससे दिन में भी मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए इतना डांटा। अगर मुझे पता होता कि मेरी प्रिंसेस जाग गई है तो आई स्वेयर ऐसा नहीं करता। वो मुसलसल उसका सर थपथपाते हुए बोल रहा था, वो भी गुस्सा करते थे, आप भी मत करिएगा। वो उसके कंधे से लगी भराई हुई आवाज़ में बोली थी। आवाज़ में नींद का गलबा वाज़िया था। वो कुछ नहीं बोला था, बस उसके बाल सहलाने लगा था। थोड़ी देर में ही वो फिर सो गई थी। उसे बिस्तर पर लेटाकर उसने ब्लैंकेट उस पर डाला था। बाहर निकालने के लिए जैसे ही मुड़ा, सामने उमैर खड़ा था। वो उसे बाहर जाने का इशारा करके खुद अपनी बेबी के पास आया था। रोने की वजह से चेहरा सुर्ख और पपोटे सूज रहे थे। उसके दिल पर मुक्का लगा था। बारी बारी उसकी आंखें चूमकर वो बाहर आया था। वो हॉल में उसका वेट कर रहा था। सामने सर बैठी किसी गहमरई नक्ते पर बैठी सोच रही थी। उमैर आते ही सर के साथ बैठ गया था। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें रवैये की वजह, तुम्हारे रवैये की जो तुमने कुछ दिनों से अपनाया हुआ है? वो इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा था। ऐसे देखकर साल गहरा सांस लेकर रह गया था। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो काम वाली ठीक ने औरत नहीं थी। उसके जवाब पर ना चाहते हुए भी उमैर की आवाज़ तेज़ हुई थी, तो इसका साफ करके उसे निकाल देते काम से। बात बात पर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? भाई प्लीज़, मैं ऐसे नहीं निकाल सकता था, आप भरोसा करें मुझ पर। उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। भरोसा करके तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था। मेरी बेटी का हाल देखा है तुमने? वो नम दुख भरी आवाज़ में बोला था। भाई आपकी तरह मैं भी उसे प्यार करता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ट्रस्ट में मुझे लगा था कि वो भी सो रही है, मुझे नहीं पता था कि वो सब सुन रही है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बोला था, सर इसे कहो मेरी बेटी के उठने से पहले यहाँ से चला जाए। अगर मैं बेटी का ख्याल नहीं रख सकता तो मुझ पर मेरी बेटी भारी नहीं है। जो दिल करे वो कर ले। एहसास से आ रही आवाज़ में लहजे में कहता वो खुद भी उठ गया था। असाल तड़प कर उठा था। सर के आंसू निकले थे। आप जानते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझसे गलती हुई है, मगर नादानिस्ता तौर पर मैं उसे मनाने ही उसके पास गया था। प्लीज़ भाई ऐसी बातें मत करें। वो उसका बाजू पकड़े हुए था। मैंने एक नज़र उसे देख के गले से लगा दिया था। मैंने तुम्हें कहा था ना सर, साल उससे मोहब्बत करता है। उसे साथ लगाए शहर से बोला था, जो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। वो उमैर से अलग होता शाकी नज़रों से शहर को देखते हुए बोला था, आप ही आपको ट्रस्ट नहीं था मुझ पे, जो भाई को इतनी दूर दूर से बुलवाया? वो समझ गया था कि उमैर को जो कुछ पूछ रहा है वो दर हकीकत शहर के खदशात थे। मैं अपनी बेटी के लिए किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कर्ब से बोली तो साल उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था, मैं किसी नहीं, आपका अपना भाई हूँ और आपका बेटा हूँ। अव्वल तो उसको मैंने कभी दुख नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत हुई तो मुझसे कहिएगा। बेशक पिटाई भी कर लीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो उसके हाथ चूमता हुआ उसके दिल में अपनी इज्जत बढ़ा गया था। सुबह वो उठी तो सर उसके साथ ही लेटी सो रही थी। वो किसी बच्चे की तरह उसके करीब होकर उसके गालों को चूमकर वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर आई तो तब तक सेहत भी उठ गई थी। उठ गया मेरा बच्चा? वो मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोली तो उसके पास आती उसकी गोद में सर रख गई थी। बाबा को मिस कर रहा है मेरा बच्चा? वो प्यार से उसे पुचकाते हुए बोली। उसने हाँ में सर हिलाया था। तो जाओ, तुम्हारे बाबा रूम में ही है, मिल लो। वो उसके गाल पर चुटकी भरते हुए बोली तो वो भागकर अपने रूम की तरफ गई थी। सामने ही सोफे पर बैठा किसी से बात कर रहा था। उसे देख कर खुशी से वो खड़ा हो गया था। वो तेज़ी से फासला दूर करती उसके सीने से जा लगी थी। उमैर ने उसका सर चूम लिया था। कैसा है मेरा बेबी? वो फ़ोन बंद करके उससे पूछ रहा था। वो बोली कुछ नहीं थी, बस खामोशी से उसके सीने से लगी रही थी।
واٹ ہیپنڈ بیبی؟ وہ پریشانی سے بولا تھا. آپ پلیز اب کچھ مت کہیے گا بابا، وہ نم لہجے میں بولی تو مسکرا دیا تھا. اندر آتی سحر بھی مسکرا دی تھی. ہر دفعہ خود ہی اجازت دیتی ہو اور پھر خود ہی واپسی پر کہتی ہو کہ مت جائیے گا. عمیر ہنس کر بولا تھا. یوں ہی کھڑی کھڑی باتیں کرتی رہو گی یا بابا کو ناشتہ بھی کراؤ گی؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بولی تو وہ مسکرا کر باہر چلی گئی تھی. اس نے آپ کو بہت مس کیا. سر نے بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے کہا تو عمیر نے اسے پیچھے سے باہوں میں لے لیا تھا. تم نے نہیں کیا؟ اس کے کندھے پہ ٹھوٹی رکھے وہ مسکرایا تو وہ مسکرا دی تھی. اس نے سحر کا رخ اپنی طرف کیا تھا. جیسے ہماری بیٹی کے لیے مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو ویسے اس سال پر بھی کرو، وہ اسے خوش رکھے گا. اس کی بات پر وہ عمیر کے سینے لگ گئی تھی. پتہ نہیں عمیر پر کچھ دنوں سے میرا دل بہت بے چین ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تب ہوا تھا جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئی تھی. اس نے بہت سفر کیا ہے عمیر. اب بھی کبھی گھر سے کسی کی کال آئے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. وہ اسے یقیناً کچھ کہتے ہیں مگر وہ چھپا جاتی ہے. وہ جب ہمیں چھوڑ کر گئی تھی واپسی پر بھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس ڈری سہمی رہتی تھی. تب وہ اپنا ڈر نہیں چھپا سکتی تھی پر اب چھپا جاتی ہے. مگر میں ماں ہوں نا اس کی، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے. وہ بہت ڈری ہوئی ہے، رات کو چونک کر اٹھ جاتی ہے، نیند میں بھی وہ آپ کو پکارتی ہے. اسال کے ان دنوں رویے سے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا. میں بھی ڈر گئی تھی اس لیے آپ کو بلا لیا. وہ آنسو بہاتے ہوئے سب بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا. کچھ نہیں ہوگا اسے، اللہ پر بھروسہ رکھو. عمیر اس کے سر تھپتھپاتے ہوئے بولا مگر پریشان وہ بھی ہو گیا تھا. اسال نے آج واپس جانا تھا. فیب کی وجہ سے عمیر کو آنا پڑا تھا. اس کی جگہ جبران امریکہ چلا گیا تھا. عمیر اور سر دونوں کے تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا تھا. کیسی ہو پرنسس؟ وہ سامنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے بولا تھا. ٹھیک، وہ آہستہ سے بولی تھی. ابھی تک ناراض ہو؟ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا. نہیں. اچھا سنو، ایک ضروری بات کرنی تھی. وہ اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھتے ہوئے بولا تھا. میں نے عمیر بھائی کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے وقت نہیں ملا. تم انہیں کچھ مت بتانا، میں سب سنبھال لوں گا. گھر میں کوئی نہیں آ سکتا. میرے ایک دوست نے قابل بھروسہ کام والی بھیج دی تھی آج. سحر آپی سے مل لی ہے، وہ کل سے آ جائے گی. اگر کچھ بھی ہو تو تم مجھے بتاؤ گی، اوکے؟ وہ اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا. ڈرو مت، میں نے پتہ لگوایا ہے. وہ اس وقت یہاں نہیں ہیں، ملک سے باہر گئے ہیں، اس لیے ڈرنا مت. سب ٹھیک ہو جائے گا پرنسس. صرف ایک ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد تو تم گھر آ جاؤ گی عروہ کی شادی میں. اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا. وہ سب کرتی بیٹھی رہی. اسال اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا. میں بابا کو سب بتاؤں گی، وہ بھری آواز میں بولی تھی. وہ جانتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عمیر سے کچھ چھپائے. ابھی وہ اگر خاموش تھی تو وجہ عمیر کا امریکہ کا ٹرپ تھا. جیسے تمہاری مرضی. وہ اسے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو آنسو اس کے ہاتھ پہ گرے تھے. پرنسس، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ ٹوک گئی تھی. پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں. وہ رخ موڑے بولی تو وہ حیران رہ گیا تھا، پھر کچھ سوچ کر باہر چلا گیا تھا. وہ روتے روتے وہیں پر سو گئی تھی. اسال کے جانے کا وقت ہوا تو عمیر اسے بلانے کمرے میں آیا تھا. اسے ایسے صوفے پہ سوتے دیکھ کر اس نے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا تھا. اسال کو اس سے ملے بغیر ہی جانا پڑا مگر فیب کی وجہ سے جانے سے پہلے وہ خود بھی عمیر کو سب بتا گیا تھا. یہ ہفتہ بہت سست روی سے گزر رہا تھا اور اب بھی وہ کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. سب کے ساتھ بیٹھے کہیں کھو جاتی تھی. بات بات پر چونکتی تھی. عمیر کو وہ آفس آورز میں 10 بار کال کرتی تھی مگر ہر بار وہ سحر کے موبائل سے کال کرتی تھی. وہ بار بار سحر کے گلے لگ جاتی تو بھی وہ پریشان ہو جاتی تھی. ابھی سحر کے ساتھ بیٹھی وہ مووی دیکھ رہی تھی. نظر ٹی وی اسکرین پر تھی مگر خود کہیں اور تھی. ایک دم ٹی وی پر چلنے والی گولیوں کی آواز پر چونک کر وہ اسے چمٹ گئی تھی. کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری جان اپنی ماما کو نہیں بتاؤ گی؟ سر اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی. وہ بنا جواب دیے سر اس کی گود میں رکھ گئی تھی. ماما، کافی دیر بعد وہ بولی تھی. کیا ہوا بیبی؟ ماما یہی ہیں تمہارے پاس. ماما پاپا ان سے ملے تھے؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. نہیں بیبی. اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی اس نے سحر کا ہاتھ تھام لیا تھا. پلیز سچ بتائیں ماما. ہاں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی. انہیں کس نے بتایا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی. اسال نے.
اس کے جواب پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سچ میں اب کچھ نہیں کریں گے؟ بیبی تم کیوں ڈرتی ہو؟ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اب کچھ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اب سب تب بھی میرے ساتھ تھے جب وہ مجھے لے کر گئے تھے، تب بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ 2 سال کی تھی تب اس نے اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا تھا۔ اس کا باپ بات بے بات اس کی ماں کو مارا کرتا تھا اور وہ سہم کر چھپ جایا کرتی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر گھر میں ہنگامہ کھڑا کرتا تھا۔ اس کے باپ کا بہترین مشغلہ یہی تھا۔ وہ سب تب سے شروع ہوا تھا جب وہ جوا کھیلنے لگا تھا۔ جب وہ ہارتا تھا شامت اس کی ماں کی آ جاتی تھی۔ 4 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ یہ کوئی طبعی موت نہیں تھی، اس کے باپ کے مارنے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گری تھی۔ سر پر گرل لگنے کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا تھا۔ وہ روتی پیٹتی ماں کے پاس بیٹھی اپنے باپ کو پکارتی رہی، مگر وہ تو مار پیٹ کا شوق پورا کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ اکیلے گھر میں وہ ساری رات ماں کی لاش کے پاس روتی رہی تھی۔ صبح نانا کے فون پر اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ ماما بول نہیں رہی۔ وہ اور ابھی گھر پہنچے تو سامنے بیٹھی اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنازہ چلا گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ماں کو کفن پہنایا گیا تھا۔ وہ بار بار اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی مگر کوئی نہ کوئی روک دیتا تھا۔ وہ روتی بلکتی رہی مگر وہ اس کی ماں کو لے گئے تھے۔ تبھی پہلی بار عمیر نے اس کے ننھے وجود کو دیکھا تھا۔ اس کی ماں کو اس کے گھر والوں سے ملے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کے باپ کا حکم تھا کہ یا تو وہ اپنے گھر والوں سے تعلق رکھے یا اس سے۔ اس کا باپ ابی اور نانا کے آنے کے 5 منٹ بعد ہی پہنچ گیا تھا مگر وہ ابھی تک ان سے ملا تک نہیں تھا۔ ددیال میں ایک چاچو تھے جو آؤٹ آف کنٹری تھے۔ بھائیوں کے درمیان رنجش تھی، اس سے وہ نہیں آئے تھے۔ سحر اس کے پاس آئی تو وہ ڈر کے منہ گھٹنوں میں دے گئی تھی اور وہ اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے نہ کھانا تھا نہ کھایا۔ عمیر کسی کام سے اندر آیا تھا اور اسے ایسے ڈرے سہمے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ یہ کچھ کھا نہیں رہی، سحر نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ لاؤ مجھے دو۔ عمیر اس کے ہاتھ کھانے کی پلیٹ لے کر بولا تھا۔ یہ پیارا سا بیبی میرے ہاتھ سے کھائے گا؟ اسے گود میں بٹھا کر بولی تو وہ اس کے کندھے سے لگ کر رو دی تھی۔ ماما کو بلا دیں، وہ روتے روتے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ سب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ ڈیڈی میں اس کو لے کے باہر جا رہا ہوں، ابھی آ جائیں گے ہم۔ وہ روتی ہوئی فبیہا کی گود میں اٹھائے باہر لے آئے تھے اور اسے بہلا پھلا کر باہر سے کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ اسی گود میں سو گئی تھی۔ اس نے واپسی پر سحر کو اسے دے دیا تھا۔ جب وہ واپس گئے تب بھی وہ سو رہی تھی۔ ابھی اور عالمگیر صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ اگلے 2 دنوں میں اعجاز صاحب کی بیٹی کے ساتھ رویے اور اس کے ساتھ بیمار پڑ جانے کی وجہ سے عالمگیر صاحب نے فبیہا کو ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خوشی خوشی مان گئے تھے کہ انہیں کبھی اس سے تو کوئی سروکار رہا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نانا کے ساتھ گھر آئی تو سب کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ابھی نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، سو وہ ان کے کندھے میں منہ چھپا گئی تھی۔ سب کو اس کا آنا بہت اچھا لگا تھا۔ اس گھر میں ایک ہی بچی تھی، سب اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، اسے پیار کرنا چاہتے تھے مگر وہ بس ابھی اور عالمگیر صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ بہت جلدی ڈر جایا کرتی تھی، ہر کسی سے سہمی رہتی تھی۔ ایک رات اس نے نانا کو سب بتا دیا تھا کہ اس کی ماں کیسے مری تھی۔ ابھی اور عالمگیر صاحب تو دنگ ہی رہ گئے تھے۔ ابھی نے اسے سینے سے لگا کر میری شیرنی کہا تھا۔ عمیر وہ پہلا شخص ہے جس کی خاطر اس نے خود پیش قدمی کی تھی۔ شاید وہ اسے یاد رہا تھا، وہ اس کی سب سے فیورٹ پھپھو کی بیٹی تھی، سو اس سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ سحر بھی اس کا خیال رکھتی تھی مگر وہ اس کے پاس بہت کم جایا کرتی تھی۔ عمیر نے آہستہ سے سب سے مانوس کروایا تھا، پھر وہ سب کی چہیتی بن گئی۔ اتنے سارے پیار کرنے والوں کو دیکھ کر اس سے اپنے غم بھولنے لگے تھے۔ وہ 4.5 سال کی ہوئی تو عمیر نے اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اسکول میں بچے اپنے ماں باپ کی باتیں کرتے تو وہ رو دیتی تھی۔ روزانہ کی طرح آج بھی اسے پک کرنے عمیر آیا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ میری ماما کہاں ہے؟ سب کی ماما ہے، میری نہیں ہے۔ میری ڈیڈی بھی مجھے اسکول سے لینے نہیں آتے۔ وہ اس کے کندھے لگے رو رہی تھی۔ عمیر نے اس کی کمر سے ہلائی تھی اور اسے یوں ہی گود میں لیے گاڑی تک آیا تھا۔ اسے کافی وقت لگا تھا اسے سنبھالنے میں۔ وہ روتے روتے اس کی گود میں سو گئی تھی۔ اسے ایسے ہی گود میں بٹھایا وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، تبھی اس کا سیل بجا تھا۔ ڈیڈی نے اسے فوراً آفس آنے کا کہا تھا۔ ہمیں اس کی ایک اہم میٹنگ تھی اور وہ لیٹ ہو گیا تھا۔
کچھ سوچ کر وہ یوں ہی سے آفس لے آیا تھا۔ اپنے آفس میں اسے آہستہ سے صوفے پہ لٹا کر اور میٹنگ روم میں چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ سیکرٹری کو اس کے پاس چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک پیاری سی لڑکی بیٹھی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ اس کی طرف جھکی تھی، اسے آرام سے بٹھا دیا تھا، پھر اس کے لیے جوس اور سینڈوچز منگوائے تھے۔ وہ خاموشی سے سکڑی سمٹی اسے دیکھتی رہی تھی۔ لے میم یہ کھائیں، وہ پیار سے بولی تھی۔ ماما، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ سر، آپ کے بابا میٹنگ میں بھی ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ یہ کھا لیں، وہ پیار سے بولی تھی، مگر اس کے بابا کہنے پر اسے لگا اعجاز کی بات کر رہا ہے۔ وہ سر گھٹنوں میں رکھ گئی تھی۔ جوس تو پی لیں، وہ پھر سے بولی، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تبھی عمیر اور ڈیڈی روم میں آئے تھے۔ اس نے سرج سے سر اٹھایا تھا، وہ خالی خالی نظروں سے عمیر کو دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا اس کی طرف آیا تھا۔ لو آ گئے آپ کے بابا، سیکرٹری کے کہنے پر جہاں چونک کر عمیر نے اسے دیکھا تھا وہی ڈیڈ بھی حیران ہوئے تھے۔ سر آپ کی بیٹی بہت کیوٹ ہے، وہ فبیہہ کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی اور باہر چلی گئی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ عمیر اس کو گود میں بٹھاتے ہوئے بولا تھا، پھر اسے اپنے ہاتھ سے سینڈوچز کھلانے لگا تھا۔ اس نے آدھا ہی سینڈوچ کھایا تھا، جوس کے 2 سپ لے کر اس نے بس کر دی تھی۔ ڈیڈی بھی ابھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ابھی کے پاس جانا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دیا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، آج گھر لنچ کریں گے، ڈیڈی کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ وہ بھی اسے گود میں اٹھائے کھڑا ہو گیا تھا۔ آفس سے باہر آنے تک اس سے سب عمیر کی بیٹی سمجھ کر اس کی تعریف کر رہے تھے۔ عمیر نے ٹوکنا چاہا مگر ڈیڈی نے منع کر دیا۔ آپ میرے بابا ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سوال کیا تھا۔ عمیر نے ڈیڈی کو دیکھا تھا۔ جی یہ آپ کے بابا ہیں۔ ڈیڈی نے اسے گود میں لیا تھا تاکہ وہ آرام سے گاڑی چلا سکے۔ میرے تو ڈیڈی ہیں، وہ معصومیت سے بولی، پھر اچانک کچھ سوچ کر بولی، وہ تو میری ڈیڈی ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پر گاڑی نے ایک دم جھٹکا لگایا تھا۔ عمیر نے گاڑی کنٹرول کی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ڈیڈی کے پوچھنے پر وہ بولی تھی، وہ خود کہتے ہیں میں تمہارا ڈیڈی نہیں ہوں۔ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ دونوں لب بھیج کر رہ گئے تھے۔ یہ ہے نا ڈیڈی؟ عمیر اپنے باپ کی طرف اشارہ کر کے بولا تو وہ حیرت سے بولی، یہ کیسے ہیں؟ یہ تو مجھے اسکول لینے نہیں آتے، کیونکہ اسکول لینے بابا جو آتے ہیں۔ انہوں نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو وہ عمیر کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ سچ میں میرے بابا ہیں؟ اس کے سوال میں عمیر کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ اس نے ہولے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ گھر آئی تو سر نے اس کا منہ دھلا کر اسے چینج کروا دیا تھا۔ اسے ڈائننگ ہال ٹیبل پر لائی تو وہ عالمگیر صاحب کی گود میں چڑھ گئی تھی۔ نانا ابو، آپ کو پتہ ہے یہ میرے ڈیڈی ہیں اور یہ میرے بابا؟ وہ ان کے ہاتھ سے لقمہ لیتے ہوئے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ عالمگیر بیٹے اور پوتے کو دیکھ کے مسکرا دیے تھے۔ ہاں میری جان، لیکن یہ بات آپ کو بھی ابھی بھی نہیں پتا عالمگیر؟ ایک بات آپ کو ابھی بھی نہیں پتا؟ عالمگیر صاحب نے اس کے منہ میں ایک اور لقمہ دیتے ہوئے کہا تو ان کا منہ دیکھ کر دیکھنے لگی۔ انہوں نے ٹیبل پر سالن کا ڈونگا رکھتی سحر کا ہاتھ پکڑ کے اس سے سامنے کیا تھا۔ یہ آپ کی ماما ہے؟ ان کی بات پر سحر اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ عالمگیر صاحب نے سر کو اپنے پاس کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگتا ہے سر کہ اللہ نے میرے بچوں کو اولاد کی خوشیاں ابھی تک اس لیے نہیں دکھائی تھی کیونکہ انہوں نے اس ذمہ داری سے نوازنا تھا۔ اس نے تم دونوں کو اس کے والدین بنانا تھا۔ میں تم دونوں پر جبر نہیں کروں گا، اگر دل مانے تو یہ رشتہ نبھانا، ورنہ بس اپنے دادے کے لیے اتنا کرنا کہ اسے ماما کہنے کا حق دے دینا۔ وہ نام لہجے میں بولتے ہوئے سب کو آپ دیدہ کر گئے تھے۔ سر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ نانا ابو، ماما تو ممی کی طرح روتی ہے، وہ اس کی کان میں سرگوشی کر کے بولی تھی۔ اس دن اسے اپنے ماما اور بابا مل گئے تھے۔ امیس اور جبران کو بھیا کہنے لگی تھی، جبکہ سلطانہ کو عمیر کی طرح ممی اور آپا جان کو آپا جان۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ سر ماں ہونے کی ہر ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ وہ 6 سال کی ہوئی تو عالمگیر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ ایک بار پھر بکھرنے لگی۔ اب اس بار بھی عمیر نے اسے سمیٹنا تھا۔ اب اس صدمے کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ کام کے سلسلے میں ابی کو لاہور شفٹ ہونا پڑ گیا۔ عمیر صاحب کے بعد وہ ان سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس دفعہ تو وہ عمیر سے بھی نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ ابی کو یاد کر کر کے اس نے بخار چڑھا لیا تھا۔ سحر اور عمیر بہت پریشان تھے۔ ابھی اسے فون کرتے تو وہ بات نہیں کرتی تھی، بس روئی جاتی تھی۔ تب ڈیڈی نے ان کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی رہے تھے۔ وہ اب گھر میں عمیر اور ڈیڈی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔
وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ 10 سال کی ہو گئی تھی۔ تبھی ایک روز وہ اسکول سے واپس نہیں آئی۔ عمیر کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا تو اسے لینے امیس گیا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس کے فادر اسے لے گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے صاحب کی تصویر نکالی تو اس نے تصدیق کر دی کہ وہی اسے لے کر گئے تھے۔ وہ گھر لوٹا تب تک عمیر بھی آ چکا تھا۔ یہ خبر اس گھر میں بم کی طرح گری تھی۔ سر کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ ابی پریشان تھے۔ وہ سب اجاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تبھی ابی اور ڈیڈی نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی ان کے پاس جائیں گے، مگر اچانک سر کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈیڈی اور عمیر کو جانا پڑا۔